बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खत्मुल मुरसलीन। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। कुरान हकीम को समझने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसमें आज हम 7वें पारे पे पहुँच गए हैं और 7वें पारे का खुलासा जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसमें कौन कौन से अहम मज़ामीन हैं। आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ना सिर्फ इस सिलसिले को दिलचस्पी से देख रहे हैं बल्कि अपनी राय से भी नवाज रहे हैं। और मेरी भी पूरी कोशिश है कि इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में और सादा अंदाज में बात की जाए ताकि हम कुरान हकीम का जो मफहूम है, जो खुलासा है उस पारे का, उसको समझ सकें। और कुरान हकीम जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, सच्चाई है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर खाली जहन हो के कुरान हकीम को पढ़ना शुरू करे तो वो यकीनन इस नतीजे पे पहुँचता है कि वाकई ही ये अल्लाह ताला की तरफ से और ये बिल्कुल सच्ची किताब है। और इसका जो इजहार यहाँ पे कुछ अर्सा कबल यहाँ एक स्वीडिश नौ मुस्लिम है जिनका नाम अब हसन है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे है। उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने सिर्फ कुरान हकीम का तर्जमा पढ़ा था, किसी मुसलमान से उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं ली। और कुरान हकीम का तर्जमा पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँच आए कि कुरान अल्लाह की किताब है और इस्लाम सच्चा दीन है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जो हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, हम कुरान हकीम को पढ़ें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं उनको भी कुरान को कम से कम एक दफ़ा समझना चाहिए कि इसमें क्या बात की गई है, क्योंकि कुरान का मुखातब जो है वो इंसान है, तमाम इंसानों को कुरान ने मुखातब किया है। तो चलते हैं हम जनाब 7वें पारे की जानब। 7वां जो पारा है इसमें 148 आयात हैं, 148, और इसमें 19 रुकू हैं। और इसमें जो 5वीं सूरा मायदा है ये जारी है, और इसके बाद 6ठी सूरा इनाम जो है उसकी कुछ आयतें हैं। तो सूरा मायदा की 83 से 120, 83 से 120 आयात हैं, और सूरा इनाम की 1 से 110 तक 1 to 110 आयात इसमें आती हैं। तो 83वीं आयत जो सूरा मायदा की है उससे 7वें पारे का आगाज़ होता है। और आपको याद होगा कि पिछले 6ठे पारे की जो आखिरी आयत थी उसमें वो हकीकत बयान की थी जो आज भी बिल्कुल सच्चाई हमारे सामने है कि यहूद और मुशरिक जो है वो मुसलमानों की दुश्मनी में ज़्यादा सख्त हैं, जबकि जो ईसाई हैं वो किसी हद तक नरम हैं। और इस आयत में भी ये कहा गया है कि उसकी वजह यह है कि इनमें ईसाइयों में, मसीहों में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब वो कुरान को सुनते हैं तो उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और वो बोल उठते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम तुम पे ईमान लाए हैं और हम इस चीज़ की सच्ची गवाही देते हैं। और वो कहते हैं कि हम क्यों ना इस चीज़ की गवाही दें, क्योंकि ये एक सच्ची किताब है। और इसके बाद अल्लाह ताला फिर उनके लिए जो है वो जन्नतों का वादा करता है। तो जो लोग खुदा की आयत का इनकार करते हैं ज़ाहिर उनके लिए जहन्नम है। फिर ये 87वीं आयत जो है सूरा मायदा की, इसमें फिर एक मरतबा हलाल और हराम की जो है वो बात की गई है, और मोमिनीन से खिताब किया गया है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया है उनको तुम हराम करार ना दो, और जो पाबंदियाँ अल्लाह ताला ने आयद की हैं उनको तुम तोड़ो नहीं, और हद से ना बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और फिर अगली आयत में यही मौजू जारी है जिसमें कहा है कि अल्लाह ताला ने जो हलाल और तय्यब पाक रिज़्क तुमको दिया उसमें खाओ पियो, लेकिन खुदा की नाफरमानी ना करो। और 89 आयत में जो है कि जो फजूल किस्म की आप कस्में खाते हो उस पर अल्लाह ताला कोई तुमसे गिरफ्त नहीं करेगा, तुमसे पूछेगा नहीं। यही बात जो सूरा बकरा की आयत 225 में भी कही गई थी कि ऐसे ही लोग जो फजूल कस्में खाते हैं, हाँ अगर इरादे से कसम खाओ, संजीदगी से वाकई कहो कि जनाब मैंने ये कसम खाई और फिर वो कसम तुम तोड़ दो, तो उसका जो है कुरान ने कफ़ारा बताया है कि 10 मस्कीनों को अपने खाना खिलाना है, या उनको कपड़े देने हैं, या ग़ुलाम आज़ाद कराओ। तो आजकल तो ग़ुलाम तो नहीं होते, तो उसका फिर है कि 3 रोज़े रख सकते हो। तो फिर कहा गया कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। फिर 90 आयत जो आती है कुरान हकीमी, इसमें अब हतमी तौर पर शराब नोशी को हराम करार दिया गया है। इससे पहले आपने देखा 2 मरतबा आए थे। एक मरतबा कहा गया था कि इसमें फ़ायदे भी है नुकसान भी, दूसरी मरतबा कहा गया था कि नमाज
کے لیے جب جاؤ تو شراب کی حالت میں نہ جاؤ. اور اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بالکل باز آ جاؤ، اور اس میں جوا اور فال نکالنا اور فال والے جو تیر ہیں یہ سب شیطانی کام ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اب اس سے تم رک جاؤ. فاجتنبوا، تو یہاں پہ جو شراب نوشی تھی اس کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا. اور اس سے اگلی آیت میں کہا گیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہیں عداوت ڈالے، اور یہ بالکل فیکٹ ہے. شراب نوشی اور جوئے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بالکل ہوتے ہیں، اور پھر وہ نماز سے بھی آدمی رک جاتا ہے. تو شیطان یہی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان چیزوں سے بچے رہو. اور پھر اگلی آیت 92 میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو. تو ایک بار پھر وہی ذکر ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ آپ کا کام تو ہے جو آپ کی طرف پیغام آتا ہے وہ صاف صاف آگے لوگوں کو پہنچا دیں. اور جو 93 آیت ہے اس میں کہا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر انہوں نے کوئی کھایا پیا، یعنی کھانے پینے میں حرام حلال میں اگر ان سے کچھ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اور اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور پھر جو 94 سے 98 جو آیات ہیں ان میں شکار کے بارے میں جو ہے وہ آیات ہے، اس میں تفصیلات دی گئی ہیں کہ شکار کی کیا کیا جو ہے وہ اس میں شرائط یا طریقہ کار ہوگا. اور اس میں جو 96 آیت ہے اس میں کہا جائے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. تو یاد ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، جس میں مردار حرام ہے، تو اس میں مچھلی اس لیے نہیں آتی کہ اس میں سمندر کا جو شکار ہے اس کو 96 آیت سورہ مائدہ کی اس میں حلال قرار دیا گیا ہے. پھر 99 جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں پھر ایک مرتبہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہے کہ وہ پیغام آگے پہنچا دینے کی ان پہ ذمہ داری ہے. اور 100 آیت جو ہے 100ویں آیت سورہ مائدہ کی، اس میں کہا گیا کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد 101 آیت میں جو حلال حرام کے حوالے سے پہلے بھی جو آیات آ چکی ہیں، تفصیلات آ چکی ہیں. تو اس میں اب مومنین سے یہ کہا گیا ہے کہ جن چیزوں کو حرام کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب تم قرید کے مت پوچھو کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے. تو پرنسپلی یہ پہلے بھی آیا کہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے بعد باقی حلال ہے. اگر تم قرید کے پوچھو گے تو اس سے پہلے بھی امتیں پوچھتی تھیں، پھر جب ان پہ وہ چیزیں فرض کر دی گئیں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوا. تو یہ 102 آیت میں بھی اس چیز پہ کہا گیا کہ پہلی اقوام نے اس طرح سے کیا تو بعد میں ان کے لیے مشکلات پیش آئی. تو اب تم ایسے نہ کرو، بلکہ اس میں 103 آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی سے تم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم راہ راست پہ رہو. تو اس میں یہ ہمارے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں. دوسرا اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا ہمارے اعمال پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور 106 آیت میں وصیت کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ وصیت کرے، اس کے لیے وہ 2 گواہ بنا لے. اگر 2 مسلم گواہ نہ ملیں تو 2 غیر مسلم گواہ بھی بنا سکتے ہیں. اس کی آپ تفصیل جو ہے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 110 سے 120 آیات جو ہیں ان 9-10 آیات میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہے، ان کی عظمت کا ذکر ہے، ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے. تو وہ تفصیل اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو آپ یہ ساری جان سکیں گے. اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مائدہ کی جو 120ویں آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان پہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ سورہ مائدہ یہاں ختم ہوتی ہے. پھر سورہ جو الانعام شروع ہوتی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی. انعام کا مطلب جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. اور 7واں پارہ ہے اس میں 1 سے 110 آیتیں ہیں. تو چونکہ یہ مکہ میں صورت نازل ہوئی تھی، اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے ہے. اور زیادہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ وحی کے حوالے سے ہوئی ہے، قرآن کی سچائی کے حوالے سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے حوالے سے ہوئی ہے. ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جائزہ لیا گیا. وہ کبھی کہتے تھے جی کہ آپ قرآن جو ہے کتاب کی صورت میں نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر گیا، کو ہمیں نشانی کیوں نہیں بتا دی گئی. تو یہ ساری جو گفتگو ہے یہ اس سورہ میں ہے، اور بڑی دلچسپ انداز سے اور بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن نے وہ بات کی ہے. اور انہیں کہا جی کہ
عقل و بصیرت سے کام لو. اگر کوئی نشانی دے کے کوئی معجزہ دکھا کے تم لوگوں کو قائل کرنا ہوتا تو وہ تو قائل کرنے کی بات نہیں ہے. جب کھلی نشانیاں دے دی گئی ہیں تو ان نشانیوں کے مطابق تم دو. اور یہی جو پہلی آیت ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اس نے تاریکیوں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اور پھر بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرف سوچتے نہیں ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور پھر دوسری آیت میں بڑا خاص پیغام دیا گیا سوچنے کے لیے آج کے سائنسدانوں کو بھی, عام بندے کو بھی, اس دور کے بدو کو بھی, کہ اللہ نے تمہاری ابتدا جو ہے وہ ایک بے جان مادے سے, مٹی سے کی ہے, اور پھر زندگی کی ایک مدت مرتب کی ہے, اور زندگی کے اور موت کے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ انسانی جو زندگی ہے یا جو لائف ہے اس کی ابتدا کے حوالے سے قرآن نے اس دور میں کہا ہے. حالانکہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی, اور قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن میں جہاں پہ یہ سائنسی چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سائنس کی روح سے قرآن کی تصدیق کرتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جب انسانی علم اتنا نہیں تھا, اس دور میں بھی جو باتیں کہی گئی ہیں آج کی سائنس ان کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ بالکل جو ہے وہ لائف جو ہے وہ ان آرگینک میٹر سے, بے جان مادے سے, جسے مٹی کہہ لیں, اس سے جو ہے وہ آئی. اور اس کے بعد تیسری آیت میں کہا گیا کہ وہی خدا ہے جو زمین اور آسمان پہ جس کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اور پھر چوتھی آیت میں کہا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی نشانیاں ان کے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور پھر کہا کہ حق آ گیا ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا, اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں عنقریب دیکھا جائے گا, ان کو چیزیں وہ ساری دکھائی جائیں گی. پھر گزری ہوئی اقوام کی مثالیں دی ہیں, ان کی تباہی کی مثالیں دی ہیں. اور پھر قرآن حکیم پر جو رسول اکرم پر مخالفین کے جو اعتراضات تھے, یہ آیت 7 سے 11 تک ان کا ذکر ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا, رسول پاک کا جو وہ مذاق اڑاتے تھے, قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور خدا پہ وہ بہتان باندھتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جو خدا پہ بہتان باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. پھر روز حساب کا یہاں پہ ذکر ہے, جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ. تو یہ چونکہ میں نے کہا کہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو مکہ کے جو کفار تھے وہ مخاطبین سے زیادہ جو توحید کا, قرآن کی سچائی کا, رسالت کی سچائی کا اور آخرت کا, اس کا ذکر ہے, کیونکہ وہ لوگ آخرت کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے تھے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے آیت 33 میں 33 میں کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی کفار کی باتیں سن کے رنجیدہ نہ ہو جائیں. یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ تو خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے کافر آپ کے بدترین دشمن ہونے کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, سچا کہتے تھے. وہ انکار خدا کی آیات کا کرتے تھے جس کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین میں رکھ دی ہے. جو دعوت حق کو سنے گا, جو اس کو قبول کرنا چاہے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی مردہ ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ نہیں سنا سکتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نشانی کیوں نہیں اتاری. تو اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں تھا, اللہ ہر چیز خدا کے لیے ممکن ہے, نشانی بھی اتار سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم عقل و بصیرت سے کام لو, غور و فکر سے کام لو اور ان نشانیوں کو دیکھو. اور جس کی مثال آگے جو آیت 38 میں دی کہ جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف دیکھو, غور کرو اور کس طرح سے یہ سارا نظام چلتا ہے. لیکن کہا کہ بہت سے لوگ ہیں اس کے باوجود جو بہرے اور گونگے ہیں, اور جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں, پھر جناب ان کو جو ہے وہ خدا یاد آتا ہے. اور یہی مضمون جو ہے وہ کافی آیات تک چلتا ہے. اور پھر 59 آیت آ جاتی ہے کہ جس میں کہا کہ غیب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں, وہ سب چیزوں سے واقف ہے. یہاں تک کہ کسی بھی درخت کا اگر کوئی پتا گرتا ہے یا زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب سے آگاہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مکمل کائنات پہ ظاہر کنٹرول ہے, وہ ہر خشک و تر کا ذکر جو ہے اس کتاب روشن میں موجود ہے. تو ان آیات جو کفار کے جو اعتراضات تھے اس کے بعد ان آیات کی صورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے کہ خدا کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا جو تم بات کرتے ہو. اور پھر کہا کہ وہ لوگ جو خدا کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ بھی بڑی اہم آیت آئی ہے. اس سے پہلے سورہ نساء میں آئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں آج کے حالات
میں بھی ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے اس سے رہنمائی لینے کی، کہ جس میں آیت یہ 68 ہے اس کی سورہ انعام کی، کہ جس میں کہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ، کنارہ کشی کرو، الگ کر جو، واک آؤٹ کر جو، وہاں نہ بیٹھو، اور جب وہ عام گفتگو کر دیں شروع تو پھر آگے تم بیٹھ سکتے ہو، اور ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت 140 اور سورہ انعام کی آیت 68 یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ان آیات کا مذاق یعنی اسلام کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو یا کوئی عمل ہو رہا ہو تو ہم نے کس طرح کا طرز عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 70 میں ہے کہ آپ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں جنہوں نے جو ہے وہ دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ دین کو کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ ہے۔ بعض لوگ عام گفتگو جب کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دین یا دینی چیزوں کو مذاق کی صورت میں لیتے ہیں، تو ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر آیت 72 ہے جس میں کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اس کے بعد 74 میں بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی، اور اس میں وہ واقعہ انہوں نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، قوم جو ان کی گمراہ تھی ان کو وہ سیدھے راستے پہ لانا چاہتے تھے، اپنے اہل خانہ سے انہوں نے گفتگو کی، اور پھر وہ قوم جو تھی وہ خدا کے علاوہ کائنات کی دوسری چیزوں کو خدا سمجھتی تھی، تو اس میں وہ ایک انداز سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کسی اگر وہ تارے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے تو تارا تو زیادہ مطلب پہ نہیں رہے گا۔ پھر چاند کی مثال دی گئی کہ چاند جو ہے یہ بھی ایک وقت آتا ہے غروب ہو جاتا ہے، تو خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غروب ہو، اور یہی بات جو ہے وہ سورج کے لیے ہے کہ سورج ایک وقت میں چمکتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سورج نہیں ہوتا، غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خدا ایسا نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے جو ہر وقت ہو، اور وہ وہی اس کی ہستی ہے جو خالق ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور یہ بڑی دلیل مضبوط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے وہ توحید کے حوالے سے بھی دی۔ پھر اس کے بعد ان پیغمبروں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، ان سب کی تفسیر جو ہے وہ آیت 84 سے آگے چلتی ہے، اور پھر جو ہے وہ 98 آیت میں پھر وہ کہا گیا جو شروع میں مضمون گزرا تھا کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، یہی سورہ نساء کے شروع میں آئی تھی، یہی پہلے آئی۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں ایک ہی میسج مختلف جگہ پہ آتا ہے، اور یہ آیات سوریں مختلف مواقع پہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہی قرآن نے کہا تھا کہ سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں بھی کیا ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب اس میں آج کا جب سائنٹسٹ اس پہ غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کائنات کی ابتدا جو ہے وہ ایک خلیے سے ہوئی تھی، یونی سیل سے۔ وہ اس چیز کو اس انداز سے لیتا ہے کہ خدا نے یہ کائنات کس طرح ان آرگینک میٹر سے، بے جان مادے سے، مٹی سے کس طرح سے جو ہے وہ بنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین اور آسمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کی تفصیل پوری ان آیات میں آتی ہے۔ اور پھر 106 آیت میں یہ ہے کہ اس وحی کو جو پیروی اس کی جو کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر یہ آخری 3 آیات ہیں اس سورہ کی جو 7ویں پارے میں ہیں 110 تک، تو اس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے جو مومنین سے کہ مشرکوں کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ رد عمل میں تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ تو یہ ایک بڑے ہمیں ایک سمجھایا گیا ہے، اور اس چیز کو ہمیں واقعی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پہ آتا ہے کہ جس میں کہا کہ جو دشمن ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی عزت سے بلاؤ، یہاں پہ واقعی یہ بڑا اچھا کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو سرکش ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا جناب 7واں جو پارہ ہے اس کا خلاصہ، اس میں جو خاص مضامین آئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم پہ غور و فکر کی توفیق دے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، سہو رہ گیا ہے، دانستہ یا نادانستہ غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، قرآن حکیم کا ہمیں صحیح فہم دے، ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اور آپ بھی اس قرآن فہمی کی کوشش میں میرے ساتھ شامل ہوں، اور دوست احباب سے اس کو شیئر کیجئے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے 8ویں پارے کے جو مضامین ہیں، 8ویں پارے کا جو خلاصہ ہے اس کے حوالے سے اگلے ولاگ میں۔